मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये तो अलिफ लाम मीम से लेके सूरह नास तक अल्लाह ने मुसलसल कुछ कहना शुरू किया और अल्लाह कहता चला गया और पूरा कुरान खत्म हो गया। तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या कहा है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अल्लाह एक ही बात कह रहा है अलिफ लाम मीम से लेके अब तक, ज्यादा बातें नहीं है उसमें। समझ लें, वो एक दो चार बातें ही हैं जिसको अल्लाह क्या कर रहा है, मुख्तलिफ अंदाज से हमें समझा रहा है। कभी किस तरीके से, कभी कोई वाकया सुना के, कभी आखिरत की होल्लाकियां बयान करके, कभी अपनी नेमतें बयान करके, कभी अपनी कुदरत के दलाइल बयान करके। उसका हदफ एक ही है। वो हदफ क्या है? इस बात को मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस छोटे से सेंटेंस को समझाने के लिए पूरा अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अब आपको सवाल पैदा होगा, यार ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या इतनी वैल्यू वाली चीज है? क्या है इसमें? कोई खास चीज है? इससे क्या होगा अगर हम नहीं मानते? गोरा मानता है ला इलाहा इल्लल्लाह को? तो आप लोग बोल नहीं रहे, कुछ सब लोग बोलेंगे। तो जब बोलेंगे तो फिर मैं इस दौरान एक घूंट चाय के ले लूंगा। गोरा मानता है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या नुकसान हो गया गोरे का ना मान के? ये कोई इतनी कीमती बात है ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कीमती कलाम है, तो जापान के साइंसदानों को मानना चाहिए था ना। ये दुनिया में हर कीमती चीज में वो पहल करते हैं कि नहीं करते? जब कोरोना दुनिया में आया तो सबसे कीमती चीज थी कोविड की वैक्सीन का इजाद कर लेना। तो हमने इजाद की या उन्होंने इजाद की? हम तो लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। घंटों घंटों उन्होंने हमारे पांव पकड़े, खुदा के लिए लगवा लो वरना तुम तो मरोगे, हम भी मरेंगे। हमारे यहां तो नॉलेज का जो मेंटल, जो हमारा लेवल है ना, जो नॉलेज का लेवल, वो ये है कि हम तो इसको यहूदियों की साजिश कह रहे थे, हमने कहा लगवानी नहीं है। तो पोलियो में भी यही चल रहा है अभी, पोलियो भी यहूदी की साजिश, फलां भी यहूदी की साजिश। यहूदी खुद हैरान है कि यार पता नहीं हर साजिश तुमने मेरे खाते में कहां से लगे। तमीज से सारी दुनिया एक काम कर रही है, तुम भी कर लो यार, पोलियो को जड़ से दुनिया से खत्म कर दो। हर चीज में क्या लेबल लगाया हुआ है, साजिश साजिश। तो खैर, तो अब सवाल पैदा होता है, भाई ये ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या ऐसी खास चीज है कि कुरान कह रहा है कि मैंने तमाम पैगंबरों को ये कलमा दे के भेजा है, मैंने इस कायनात को बनाया ये साबित करने के लिए कि तुम मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अल्लाह ने ये बता दिया कि मेरी नजर में ये जो सेंटेंस है ना, छोटा सा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहां तक बात समझ में आ गई? और सवाल पैदा होता, भाई इसमें है क्या मसला, क्या ऐसी खास चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह में? देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहते हो ना, तो इसमें चंद दावे छुपे हुए हैं। वो जब आप मान लोगे ना, तो आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगा। फिर गोरे वाली लाइफ स्टाइल आपका रहेगा नहीं। वो क्या है? नंबर एक, ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्जी तर्जुमा किया है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कुरान ये बार बार कहता है, मैंने जितने पैगंबरों को भेजा एक ही दावत थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। इसी कलमे को मुख्तलिफ अंदाज से दोहराया गया। हमने नूह को भेजा, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, इबादत किसकी होगी? अल्लाह की होगी। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या ऐसी बात है जो इतना अल्लाह ताला इस कलमे को फोकस कर रहा है और इसके जिक्र को सबसे अफजल जिक्र भी करार दिया गया? देखिए, 4 चीजें हैं जिसमें हम ला इलाहा इल्लल्लाह में इकरार करते हैं, और उस इकरार करने के बाद हर चीज में आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। पहली बात, इसमें हमने मान लिया कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है। ये कायनात ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है, हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह है। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह है। तो मतलब कोई है ना जिसने इस कायनात को बनाया।
آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گئے۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا، کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ ہٹا، خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں۔ سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے، تم لوگوں نے غائب کی۔ ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا، بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا، تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں۔ ہاں، وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں، خواتین بیان سن رہی ہیں، دعوت دی بھی ہے خواتین کو، پہلے بتا دیا کریں۔ اچھا اچھا، نہیں خیر، میں ایسی بھی نہیں کرنی، دوسری کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے آیا۔ بہرحال جی، ایک نظریہ یہ ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا؟ انسان۔ تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں۔ ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا، تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا ہے، یہ خود نہیں ہوئے الگ۔ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے۔ بندر سے انسان نہیں بن سکتا، اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی؟ ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا۔ بندر نے ارتقا کیا نا بھائی، ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دم ہے، آدھی ابھی باقی ہے۔ ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقاء سے طے کر رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے، وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان، بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں، ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ، بالکل 100% بکواس کی ہے ڈارون نے، جھوٹ بولا ہے وہ۔ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو، لیکن تھوڑا سا میں اس کو، تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے۔ آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، کھربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا وہ، کھربوں سال میں نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہوں اور کھربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے، تو کھربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس
سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں. ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, کھربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے, لیکن ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ, جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں, انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں, بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں, پلاسٹک گلاسز, ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی, 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ 4 کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں, یہ ایک بھی نہیں ہے, 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے, اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں, 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ, قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین, ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی, چاول, غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا, برگر, پیزا, ڈبل روٹی, اور بھی مٹھائیاں, جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا, جب جہاں شو روم میں, جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے, کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ, ادھر بچہ دنیا میں آیا, اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان کی گروتھ ہو رہی تھی, اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع, اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا, ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا, اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل, ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی, خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا, یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود
خالق خود سے ہے, کائنات خود سے نہیں ہو سکتی. یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے, ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا, تھیوریز, ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی, وہ تو بول لو بھائی کیا وہ ہمیشہ, جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی, اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی, چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کے, بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہیں, یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری کا ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر, ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے, کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی بھی نہیں ہے, جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے, جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا, تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے. مسئلہ حل یار بول لو نا یار, نہیں ہوتا اس سے مسئلہ. لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے, سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا بھائی, کسی نے کیا کیا ہے. حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے, وہ نظریہ دے کے چلا گیا, لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, چل گیا تو چلے گا, نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے, لیکن کیا کریں ہیں, بس ہے جس نے بنایا ہوگا. اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ, زنا مت کرو, شراب مت پیو. یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانیں کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے, بنایا, اس کو کیا غرض, کو جنت جہنم, یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا زر بہت بڑا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی, میں نے بنا دیا, بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے, چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے, اللہ. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے, کیا نام ہے, بس گاڈ ہے, لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے, اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں وہ, باتیں کیا کرتا ہے, چاہتا کیا ہے. اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے بناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں, وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی میں زندہ ہوں, القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے, لہ ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے, کس کا ہے, میرا ہے, والارض جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے, ولا یعودہ حفظہما زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی
نہیں ہے. وہو العلی بڑا ہے, العظیم بہت عظمت والا ہے. اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر, پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا, دونوں کے ملاپ سے انسانوں مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا, اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا, میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا, اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, موسیٰ کو تورات دی. جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے, جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے, اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے؟ میں نکالتا ہوں. شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے, اپنا تعارف بھی کر رہا ہے, یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے, کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں, یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے, معاذ اللہ, جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے, وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے, یہ لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو مجھے بتاؤ, امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس. امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے, اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے. وہ آ گیا دی 2 سفیر اسلام آباد, دونوں گھس رہے ایک ساتھ. اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے, اس پہ سائن کریں, اس پہ سائن کریں. دوسرا چپ گھننا بن کے بیٹھا. یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے, اپنا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے, دوسرا کیا کر رہا ہے؟ چپ کر کے بیٹھا. ہم سارے, ہماری گورنمنٹ, ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہا ہے اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے, جو پیغام بھی لے کر آیا بھائی یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. اگلی دفعہ کس کو لان, استغفر اللہ, یعنی یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. میرے منہ سے نکل گیا اگلی دفعہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. اچھا خیر, مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے, ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گھننا بن کے. ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں. اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے. ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ, بیس کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے, سوٹ میں بڑا مزیدار, یعنی ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہوگا. آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں, بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میری یہ جاب ہے, میں یہ کرتا ہوں. اچھا بیٹا اگر جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں؟ جی میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے, میں وہاں رکھوں گا. اور کیا کرو گے؟ پوری باتیں کر رہے ہیں. جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے, میں نہیں ہوں, سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا, میں نہیں آیا. تو غصہ آئے گا تو کم بخت, جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں اتنی دیر سے؟ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھوٹتا نا, بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں, وہ جھوٹا ہے میں ہوں. اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے, اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے, وہ احکامات بھی دے رہا ہے, تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا, وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ ہو, یہ اصل خدا نہیں, اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے, جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے. یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں, کہتے ہیں نا تو پھوٹ تو صحیح, منہ سے کچھ کہتے کہ نہیں کہتے, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کچھ تو بول. جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی, تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے, جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں, ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے. ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں, اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی, اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. 2 سفیر آپ کے پاس آئے, ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی, بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر, پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے. دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی, اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے, واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا, ادرک لیتے ہوئے آنا. تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے, تو سفیر نہیں. ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں, وہ ہماری نیچر کو اپیل
نہیں کرتی, وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی, وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے. وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے, یہ اونچی قوم ہے. یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے. خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہا ہے, یہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی, ان کو کہہ رہا ہے اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا, اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی, اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلوں صرف تمہارا ایک تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے. افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو, اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے. خدا تمہیں وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین. جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا, بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا, جو کہ ہوتا نہیں ہے. مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ, لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا, اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تم پہلے مر گئے, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 12.5% ملے گا ان کو. جہاں سے قرآن کے حکام اٹھا کے دیکھو, نیچر کو بھی اپیل کر رہے ہیں, کھوپڑی میں بھی آ رہے ہیں وہ حکام. ایک پیغام ہے بھائی, اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ بھی مانا کوئی کریٹر ہے, اور کریٹر کے بارے میں بھی ہم کنفیوز نہیں ہیں. وہ کون ہے جو اپنا انٹروڈکشن کروا کے کہتے ہیں میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے.